अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से, उनके फजल से, उनकी रहमत से हम लोगों ने एक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ शुरू किया था और उसमें हम पिछली वीडियोज़ के अंदर यहाँ तक पहुँचे थे कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा काबा शरीफ बनाया जाए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की जो आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के मुताबिक थी। और उसके साथ ये जिक्र किया गया कि मकाम इब्राहीम का, किस तरह मकाम इब्राहीम यहाँ पहुँचा और ये मकाम इब्राहीम यहाँ कैसे पहुँचा और इस मकाम इब्राहीम के बनने की वजह क्या थी। तो इसी तरह वहाँ पे जितने भी लोग थे उस वक्त सब के सब जो है वो सारे मिल्लत इब्राहीमी पर थे। यहूदी जो थे वो भी यही कहते थे हम मिल्लत इब्राहीम पर, नसरानी भी हम कहते थे हम मिल्लत इब्राहीम पर, मुशरिकीन मक्का भी सब के सब यही कहते थे कि मिल्लत इब्राहीम पर। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ना वो मिल्लत इब्राहीम पर थे, ना नसरानी थे और ना ही मुशरिकीन मक्का में थे, बल्कि वो तो अल्लाह के बहुत ही मुकर्रब बंदे और अल्लाह के खलील थे। वो तो सारे इन मज़ाहिब को छोड़ के दीन इस्लाम पर चलने वाले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात वाज़ेह कर दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, ना मुशरिकीन मक्का में से थे। और अब सब क्योंकि वहाँ पे सब मिल्लत इब्राहीम पर थे, कोई मुशरिक नहीं था, कोई बुतों की पूजा नहीं करता था, तो वहाँ बुतों की पूजा शुरू कैसे हुई? सबसे पहले वहाँ अमर इब्न मुहई एक सरदार था जो वहाँ मक्का के ऊपर सरदारी करता था। वो उसका काम ये था कि वहाँ पे जो लोग हज करने के लिए आया करते थे वो उनकी खिदमत करता था, उनको जमजम पिलाना, उनको खाना खिलाना और उनको खालिस शहद के अंदर जमजम को डाल के उनको पिलाना। जो लोग वहाँ आते उनकी बड़ी खिदमतें की जाती और वो जो सरदार था अमर इब्न मुहई वो ही करता था और उसकी बात मक्का के अंदर बड़ी मानी जाती थी क्योंकि सब लोग उसको सरदार मानते थे, उसकी बात का कोई भी इनकार नहीं करता था। तो ये अमर इब्न मुहई ये तिजारत के सिलसिले से गया शाम में इसको एक वहाँ एक कबीले के साथ मुलाकात हुई अम्माल का, जिसका नाम था अम्माल का। इसने देखा कि वो अम्माल का के जो लोग हैं उन्होंने कुछ चीज़ों की तस्वीरें बनाई हुई हैं और वो उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके सामने दुआएं कर रहे हैं, उनके सामने दुआएं मांग रहे हैं, उनसे अपनी हाजात वगैरह पूरी कर रहे हैं। तो इसने जब उन्हें देखा कि भाई ये लोग किस किस्म के हैं, ये तो मिट्टी के बनाए हुए बुतों के, कोई लकड़ी के बनाए हुए बुतों के, कोई सोने के बनाए हुए, कोई चांदी के बनाए हुए, मुख्तलिफ किस्म के बुत उन्होंने बनाए और मुख्तलिफ किस्म के, कोई औरत की शक्ल, कोई मर्द की शक्ल, और ये उनसे मांगने में लगे हुए हैं और ख़ुद अपने हाथों से बना रहे हैं। तो उसने उनसे पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है, कि हमारे यहाँ तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये तो मैंने नई चीज़ देखी है। तो उन्होंने अमाल के लोगों ने बताया कि ये बुत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास बंदे हैं। वैसे तो सारे जहान का खुदा एक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अथॉरिटी इनको भी दी हुई है कि जो बारिश का अलहदा है और सैलाब का अलहदा है, हवा का अलहदा है और बच्चे देने के लिए अलहदा है। ये अल्लाह ने इनको ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, इनको कोटा दिया हुआ है। कोई बारिश बरसाता है, कोई सैलाब लेके आता है, कोई हवा चलाता है, कोई क्या, तो है तो वही खुदा। ये अल्लाह ने उनको ड्यूटियाँ लगाई, उनके कोटे दिए हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। तो हम इनसे मांग के अपनी हाजात पूरी करते हैं क्योंकि हम तो गुनाहगार लोग, अल्लाह हमारी कहाँ सुनता है। तो हम इनके आगे फरियाद रसी करते हैं और ये अल्लाह से फिर जो है ना हमारे बारे में बात करते हैं और हमारा काम हो जाता है। अमर इब्न मुहई उसको ये चीज़ नहीं लगी तो उसने कहा यार ये एक बुत तो मुझे भी, तो मैं भी जो है ना अपने उस इलाके में लेके जाऊंगा। ये अमाल का के अंदर ये जो बुत परस्ती थी ये कहाँ से आई? ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर से, नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से चले गए तो उस वक्त जो लोग नेक हुआ करते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, तो जो लोग वो नेक वहाँ पे कोई मर जाता तो वो लोग उसकी तस्वीर बना के रख लेते, तस्वीरों को अपने घर में लगा लेते
پھر ان کے اوپر آہستہ آہستہ ہار چڑھانا شروع کر دیا، پھر ان کے آگے سامنے ان کو مانگنا شروع کر دیا، ان کی تصویریں مطلب لکڑی کی یا مٹی کسی لکڑی تصویریں بناتے، پھر ان سے مانگنا، پھر تو یہ المالکہ کے اندر یہ بت پرستی نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ فوت ہوئے نیک ان کی وجہ سے شروع ہوئی، اور وہاں سے پھر یہ عمر ابن المحی ایک بت مکہ کے اندر لے کے آ گیا، اور سارے قبیلے والوں کو اور سارے مکہ والوں کو یہ اعلان کر دیا کہ ہر ایک قبیلے والا اپنا اپنا ایک قبیلے کا بت وہ بنا کے اس مکہ کے اندر رکھے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے۔ تو ان سب قبیلے والوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے بت بنائے اور مکہ کے اندر رکھ دے، لیکن اس کے اندر ایک شرط رکھی گئی کہ جو جس نے بھی بت بنانا ہے، جس قبیلے نے بھی بت بنانا ہے، وہ مٹی جو ہے نا وہ مکہ کے استعمال کرے، کیونکہ یہ پاک مٹی ہے نا، تو خدا کا نائب ہم بنا رہے ہیں، اللہ کا نائب بنا رہے ہیں، جن کو کوٹا دیا جائے تو وہ بھی تو پاک مٹی سے بنانا چاہیے۔ تو اس نے یہ شرط رکھی کہ جو بت بنانا ہے وہ مکے کی مٹی سے اٹھا کے بنانا ہے۔ تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت علیحدہ علیحدہ بنا کے کعبے کے اندر رکھ دیا، اور جب جس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا، تو اس کے بت کو بھی نکال کے اس کو مکہ میں سے نکال کے پھینک دیا کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، عجیب قسم کی جہالت کے لوگ تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص سفر پر گیا اور وہ اپنے بت کو ساتھ لینا بھول گیا۔ بت کو جب ساتھ لینا بھول گیا اور اس کو راستے میں اس کا دل کیا، اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اپنی بت کی پوجا کروں۔ جب اس نے دیکھا وہاں راستے میں پڑاؤ کیا اور اس کے پاس تو بت نہیں تھا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی میرے پاس تو بت بھی نہیں ہے، میں تو اپنے خدا کو جو ہے نا وہیں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے جو کھجوریں لی ہوئی تھی اس کھجوروں کی گٹھلیاں نکالی، اور ان کھجوروں کی گٹھلیاں ساری کو نکال کے اس سے اپنے جو بت کی جو تھی وہ شکل بنائی، پھر اس کی پوجا کی، اس کی عبادت کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو بھوک لگی، جب بھوک لگی تو کھجوروں کا تو اس نے خدا بنا دیا، بت بنا دیا۔ اب وہ کیا کرتا، اس کو بھوک کی شدت نے جب ستایا، پریشان کیا، تو اس نے کیا کہ اسی بت کے آہستہ آہستہ پاؤں کاٹنے شروع کر دیے، پھر اس کا ہاتھ توڑا، پھر اس کے ناک توڑی، پھر اس کا کان توڑے، آہستہ آہستہ وہ اپنے سارے بت کو اپنے خدا کو کھا گیا۔ کمال بات ہے کہ بندہ خدا کو کھا گیا۔ اس طرح اکبر حالی نے کہا ہے نا کہ شعر ہے کہ جو پڑے ہیں، جو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ اتنی جہالت کے اپنے ہاتھوں سے ہی بنانا، پھر اس خدا کو پھر خود ہی کھا جانا۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بھئی بت تو کوئی فائدہ نہیں دیتے، بت نے تو مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے فائدہ پہنچایا، یہ تو بے جان ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے سفر پہ جا رہا تھا، ساتھ اپنے بت کو لیا ہوا تو مجھے راستے میں کہیں کام پڑا، تو میں نے سامان اپنا بت کو ایک جگہ پہ رکھا اور میں اپنے کسی کام کے سلسلے، حاجت کے سلسلے تھوڑا آگے چلا گیا۔ واپسی پہ جب آیا تو اس بت کے اوپر کھڑ کے لومڑی پیشاب کر رہی تھی۔ اب میں حیران ہو گیا کہ بھئی یہ عجیب خدا ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اور ایک جانور پلید پیشاب اس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ تو میں نے اس بت کو پھینک دیا، تو پھر میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی کہ واقعی اللہ رب العزت تو صرف ایک ہی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے دل میں محبت پیدا ہوئی اور میں جو ہے نا مسلمان ہو گیا۔ تو بت سے یہ فائدہ تو ہوا مجھے۔ تو اس طرح یہ کعبہ کے اندر بت پرستی شروع ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی، وہ جس کی وجہ کیا ہے، وہ عمر ابن محی کی پہلی شروعات، جو سب سے پہلا بت لے گیا اس کا نام تھا حبل، اس کا نام تھا حبل، اس کے اندر رکھا گیا۔ تو یہ مکہ کے اندر یہاں سے شرک اور دین کے اندر جو چینجنگ ہوئی اور بت پرستی جو شروع ہوئی، سب سے پہلے مکہ کے اندر یہ عمر ابن محی کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اسی کے بعد یمن سے کچھ لوگ آ کے یثرب بسے، یثرب جسے مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، اور یہ یہودی اور نصرانی تھے، یہ یہاں مدینہ کے رہائشی نہیں تھے، یہ یمن سے کچھ قبیلے یمن سے ہجرت کر کے آئے اور مدینہ آ کے یثرب آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ ان کے اندر بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ مختلف قبائل تھے جو یمن سے آ کے بسے۔ اور شام کے اندر ایک شخص نے خواب دیکھا، اسعد نے، کہ کچھ لوگ یمن کے اوپر ایسے حاوی ہو جائیں گے جو بالکل گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے، بدترین ظالم لوگ ہوں گے۔ اس نے یہ خواب دیکھا رات کو، تو اس نے اپنی فیملی کو وہاں سے اٹھایا، تو یمن سے شام سے دور جا کے ایک ہیرا کے مقام پہ جا بسے، عراق کے ساتھ ہی جگہ ہے،
وہاں اس نے جہاں اپنی فیملی کو اپنے خاندان کو لے کے وہاں چلا گیا, وہاں جا بسا. وہاں اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اسنان ابن اسد, اس کا لقب تھا تبا. وہ بڑا ہوا اور بڑا ہو کے بہت بڑا بادشاہ بنا اور بڑا زبردست جنگجو بنا اور بڑا فاتح. اس نے بڑی جگہوں کو, بڑے قلعوں کو فتح کیا اور وہ فتح کرتا ہوا اس جنگ کے سلسلے میں یثرب بھی آ پہنچا, مدینے بھی آ پہنچا اور یہاں سے بھی آگے بہت نکل گیا فتح کرتے. اس کا ایک بیٹا تھا, اس نے اپنے ایک بیٹے کو یہاں مدینے کے اندر چھوڑ دیا. اسے معلوم ہوا کہ یہاں اہل کتاب علماء رہتے ہیں, تو اس نے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا کہ ان سے کچھ علم حاصل کرے, ان کی صحبت سے کچھ فائدہ اٹھائے اور پھر یمن میں آ کے اس دین کو پھیلائے. تو خدا کے شان دیکھو کہ اللہ رب العزت نے وہاں کیا کیا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو وہاں سے چھوڑ کے چلا ہے واپس, تو کسی شخص نے اس کے بیٹے کو وہاں قتل کر دیا. جب اس کو معلوم ہوا کہ بھئی میرے بیٹے کو قتل کر دیا, تو اس نے ایک فوج, زبردست فوج کو تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ, یعنی یثرب کے اوپر حملہ کیا کہ میں یثرب کو بالکل زمین سے بالکل ختم کر دوں گا, اس کا نام و نشان مٹا دوں گا. اس نے ان لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو قتل کیا. تو وہ سارے دن لڑائی کرتے اور رات کو کیا ہوتا کہ مدینے والے جو یثرب کے لوگ تھے رات کو انہوں کھانا پہنچاتے اس طبا کی فوج کو, سارا دن اس سے لڑائی کرتے. یہ دنیا کے اندر ایک عجیب جنگ تھی, عجیب لڑائی تھی کہ سارا دن وہ لڑائی کرتے, جب شام ہو جاتی مغرب کے بعد اندھیرا چھا جاتا تو یہی یثرب کے لوگ کھانا گھر سے بناتے, ان کی مہمان نوازی کرتے, طبا کی فوج کو اور طبا کو کہا کے کھانا کھلاتے کہ بھئی آپ لوگ تو چلو یمن سے یہاں آئے ہوئے ہیں, آپ کے بیوی بچے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں, ہمارا تو خاندان یہیں پہ ہے, تو آپ تو اس طرح بھوکے رہیں گے, تو آپ چاہے ہم آپس میں دشمن ہیں لیکن ہیں تو ہمارے مہمان. تو شام کو ان کو وہ کھانا کھلاتے, دن میں سارا دن لڑائی کرتے. تو طبا بڑا حیران ہوا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیسے دماغ کے مالک ہیں کہ دن میں ہم سے لڑائی کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, ان کے لوگ قتل ہوتے ہیں, ہمارے بھی قتل ہوتے ہیں, اور شام میں یہ ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں, یہ کس دماغ کے لوگ ہیں. تو اس نے وہاں کے دو علماء کو بلایا کہ یہ عجیب لوگ ہیں, یہ کیا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ ہم سے لڑائی بھی کرتے ہیں پھر ہمارے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں. تو جو یہود کے علماء تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ آخر ہم سے چاہتے کیا ہو, آپ جو اتنے دن سے یہاں مدینہ کے اوپر یثرب کے اوپر لڑائی کر رہے ہو, جنگ کر رہے ہو, کیوں, کیا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ انہوں نے میرے بیٹے کو جو قتل کیا تو میں تو اب ان کے سب کو قتل کر دوں گا, اس یثرب کا نام ہی اس زمین سے مٹا دوں گا, بالکل نقشہ ختم کر دوں گا. تو یہود کے جو علماء تھے انہوں نے کہا دیکھو طبا بات سنو, یہ جو یثرب ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, یہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آپ بسیں گے, یہ ان کی رہائش کی جگہ ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے, تم اس کو مٹا نہیں سکتے. اگر اس کو مٹانا چاہو گے تو تم خود تو مٹ جاؤ گے, اس کا نام نہیں مٹ سکتا. تو خیر اس نے ان کی بات مانی اور انہوں نے ان دو علماء سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ یمن چلو اور اپنا یہ دین جو ہے نا وہاں یمن میں پھیلاؤ, تو آپ کی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو وہ اس جنگ کو ختم کر کے ان دو علماء کو اپنے ساتھ لے کے یمن کی طرف روانہ ہوا. جب یمن کی طرف روانہ ہوا تو راستے کے اندر مکہ مکرمہ کے ایک قبیلہ بنو حذیف کے لوگ آئے. اس نے کہا کہ طبا دیکھو تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں بہت سارا مال غنیمت, جواہرات, ہیرے, چاندی, سونا, یہ بہت سارے آپ کو دیں. انہوں نے کہا بالکل میں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تو مکہ کے اندر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی پڑی ہیں, ساری چیزیں جمع ہیں, جواہرات ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, سکے ہیں, بہت سا سونا ہے, تو آپ مکہ کو گرا دو اور وہاں سے وہ چیزیں حاصل کر لو. تو طبا نے فیصلہ کیا کہ مکہ کو وہاں سے گرا کے اس کے اندر جتنا بھی سونا ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں. جب اس نے یہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے یہ فیصلہ کیا تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہوا بھیجی کہ سارے جہان اس جگہ کے اندر اندھیرا چھا گیا, حتیٰ اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کے ساتھ آپ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا. تو اس نے بولا یہ کیا معاملہ ہوا. اس نے ان یہودی عالموں کو بلایا کہ بھئی یہ کیا معاملہ, یہ کیا ہو گیا کہ اچانک سے اتنا اندھیرا چھا گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کہیں یہاں راستے میں ایک شہر مکہ, تو تم نے اس کے بارے میں تو کوئی غلط نیت نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے غلط نیت تو کی ہے. وہاں اس نے بتایا کہ بھئی سونا ہے, میں اس کو نصف و نبود کر کے مٹا کے گرا کے اس کو سونا حاصل کرنا چاہتا. انہوں نے کہا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ غلط نیت نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ کا گھر ہے. تو اس نے توبہ کی کہ میں جو ہے نا اس کے اوپر کوئی غلط حملہ نہیں کرنا چاہتا, یہ ہے کہ میں اس کی جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کیسا ہے وہ اللہ گھر جو بنا ہوا ہے.
تو یہودیوں نے کہا کہ تم وہاں چلو، وہاں جا کے طواف کرو، حج کرو۔ انہوں نے کہا حج کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، طواف کا تو مجھے طریقہ پتہ ہے، بس ویسے میں جو ہے نا اس کی عزت حرمت کی خاطر اس کو جا کے دیکھتا ہوں کیسے لوگ وہاں ہیں۔ تو یہ طبہ وہاں گیا مکہ مکرمہ، کعبہ کی اس نے زیارت کی۔ تو رات کو اس کا خواب آیا کہ اس نے دیکھا کہ جو ہے نا میں کعبہ کے اوپر غلاف چڑھا رہا ہوں۔ تو صبح جب ہوئی تو اس نے خواب اپنے یہودیوں کو، اس علماء کو بتایا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اور یہ تو بہت اچھا آپ کو خواب آیا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کعبے کی عزت و حرمت کی اس کے اندر آپ کی تو فائدہ ہے، اس میں تو آپ کا نام ہے روشن ہوگا۔ تو اس طبہ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے وہ غلاف کعبے کے اوپر چڑھایا، اور سب سے پہلے کعبے کے اوپر غلاف چڑھانے والا وہ طبہ تھا، اور سب سے پہلا غلاف اسی نے چڑھایا۔ پھر اس کے بعد غلافوں کا سلسلہ شروع ہوتا گیا، اور غلاف چڑھتے گئے، غلاف چڑھتے، غلاف پہ غلاف، تو اتنے غلاف حتیٰ کہ چڑھ گئے کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نہ ہو کہیں غلاف کے وزن سے یہ کعبے کی دیواریں نہ گر جائیں۔ تو انہوں نے سارے غلاف اتار کے صرف ایک غلاف چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب میلا ہو جاتا، خراب ہو جاتا، اس کو اتار دیتے، ایک نیا بناتے۔ پھر یہ غلاف کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اب نجار کے اندر ایک بادشاہ تھا نواز۔ اس نواز نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، جلا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے خدا مانو، اگر نہیں مانتے تو میں آپ کو جلا دیتا ہوں۔ تو وہاں کی سپر پاور تھی روم، فارس، کیسر و کسریٰ۔ ہرکل وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو وہاں کی سپر پاور تھے، روم کا بادشاہ تھا، اس کے پاس ان لوگوں میں سے ایک لوگ جا کے پہنچا، ایک شخص پہنچا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے سارے قبیلے کے لوگ، سارے لوگ اس نجار بادشاہ نے سارے آگ میں جلا دیں، بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان سارے انسانوں کو آگ کے اندر جلا دے صرف اس بات پہ کہ وہ خدا نہیں مانتا۔ تو ہرکل نے حکم دیا نجاشی بادشاہ کو کہ وہاں پہ جا کے اس کو ختم کریں، اس بادشاہ ظالم کو، نواز کو، اس کو ختم کریں، اس کے ساتھ جنگ کریں، لڑائی کریں۔ تو نجاشی جو تھا، اس کے دو کمانڈر تھے، ایک فریاد اور ایک ابرہہ۔ اس نے ان دو کمانڈروں کو بھیجا اور اس طرح اس کو ختم کیا گیا، اور نجاشی وہاں کا بادشاہ بنا۔ اور اس کے جو دو کمانڈر تھے فریاد اور ابرہہ، کچھ دنوں کے بعد ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ جب ان میں آپس میں جھگڑا ہوا فریاد اور اس کا ابرہہ کا، تو انہوں نے دونوں نے آپس میں بات کی کہ دیکھو جو آپ کی فوج ہے وہ بھی ایک ہی انسان ہے، ایک ہی قوم کے اور ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، جو میری فوج کے لوگ ہیں وہ بھی ایک ہی انسان کے، ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں۔ تو ہم اگر آپس میں لڑتے ہیں تو میرے لڑنے سے بھی وہی لوگ مارے جائیں گے، آپ کے لڑنے سے بھی وہی لوگ مارے جائیں گے۔ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم دو آپس میں لڑتے ہیں، فوج کو نہیں لڑاتے، جو مرے گا وہ ختم اور جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے گا۔ تو اس طرح فریاد نے ابرہہ کے اوپر حملہ کیا اور ابرہہ کی ناک کٹ گئی۔ اس طرح اس کو کٹی ہوئی ناک والا ابرہہ کہلایا گیا، اس کا لقب رکھ دیا گیا، کٹی ہوئی ناک والا ابرہہ۔ اور اسی غصے کے اندر ابرہہ نے جب اپنی فل قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ فریاد کے اوپر جب حملہ کیا تو فریاد مارا گیا اور ابرہہ حاکم بن گیا۔ جب یہ خبر ہرکل تک پہنچی، روم کے بادشاہ تک پہنچی کہ بھئی یہ کیسے پاگل لوگ ہیں، میں نے ان کو بھیجا کہ بھئی یہ وہاں جا کے ان کے خلاف جنگ کرے اور ان کو ختم کرنے کے بعد یہ آپس میں لڑ پڑے، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں اس ابرہہ کو پکڑ کے ماروں گا اور اس کو زمین کے اندر گھسیٹوں گا اور اس کے بالوں کے اندر مٹی ڈالوں گا۔ جب اس نے یہ قسم کھائی تو یہ بات ابرہہ تک پہنچ گئی۔ جب ابرہہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے، ابرہہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ تو میں ان سے تو نہیں جی سکتا، روم کی طاقت کہاں، ہرکل کے بادشاہ اور اس کے وزیر، اس کے پھر لوگ، اس کی فوج۔ تو اس نے ایک سمجھدار تھا، اس نے ایک منصوبہ بنایا، اس نے اپنے بال کٹوائے، سر منڈوا کر ایک پلیٹ میں رکھے اور ایک طرف اس زمین کی مٹی اٹھا کے پلیٹ میں رکھی اور اس بادشاہ تک پہنچائی، اور ساتھ میں یہ خط میں لکھ کے بھیجا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، آپ نے جو قسم کھائی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قسم جھوٹی نہ ہو، یہ میرے بال ہیں سر کے اور یہ مٹی ہے، آپ اس کے اندر مٹی ڈال سکتے ہیں، میں تو معذرت خواہ ہوں، میں تو آپ کا غلام، میں نوکر، میں آپ کے ساتھ کہاں بھلا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ جب ہرکل نے یہ خط پڑھا اور اس کے بال دیکھے اور وہ مٹی دیکھی تو اس نے کہا لو جب سر اس کا کٹ گیا، سمجھ لو وہ بندے نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسی طرح جب عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں تو سر منڈواتے ہیں، سر منڈوانے کا مطلب اللہ کو یہ نہیں کہ اللہ کو ہمارے بال چاہیے، اصل تو یہ ہوتا ہے مقصد کہ جب جس کا سر منڈ گیا اس کو مطلب ہے اس نے اپنا سر حاضر کر دیا، سر جھکا دیا۔ اسی طرح ہرکل کے سامنے جب اس کے سر کے بال آئے، مٹی ہے، تو اس نے اس سے جنگ لڑنا یا لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اس فیصلے کو ختم کر دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اب ابرہہ کو جب پتہ لگا کہ مکہ کے اندر ایک کعبہ ہے، لوگ اس کا حج کرتے ہیں اور اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لوگ اس کے وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں،
تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اس نے ہرقل کو خط بھیجا، کیوں نہ ہم یہاں ایک اپنا ایک کعبہ بنائیں جو لوگ یہاں آ کر وہ اس کی عبادت کریں، اس کا طواف کریں، حج کریں۔ تو یہ اس کے ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا، اس نے اس خیال کو اپنے کو خط میں بنا کر لکھ کر ہرقل تک پہنچایا، اور وہاں ایک بہت بڑا انہوں نے کعبے کے شکل کا ایک وہ گھر بنایا، سونا چاندی جواہرات کا، اور بڑا خوبصورت اور بڑا اس کے اوپر خرچہ کر کے اس نے وہاں گھر بنایا تاکہ لوگ وہاں آ کے عبادت کریں اور اس کا طواف کریں۔